बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। अक्टूबर के महीने में कैंसर के हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की जाती है और आगाही देने की कोशिश की जाती है। और आगाही देने का मकसद यही है कि हम ज़रा प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, हम पहले से जान सकें कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे साथ या हमारे घर में किसी के साथ ये मामला तो नहीं है। जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होता है, क्योंकि ये गुफ्तगू हर जगह होती है और गुफ्तगू से बहुत आसानी होती है जो टैबूज़ होते हैं उनको तोड़ने में भी और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने में भी। मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, लेकिन रिसेंटली जो कुछ सवाल आए वो ये थे कि माहौल में इस कदर चीज़ें, हम अब इस कदर केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, हमारी ग़िज़ा इतनी ज़्यादा प्रोसेस्ड है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम कैंसर से बच सकें? और मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं या किसी भी और किस्म के कैंसर की बात करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम में या हमारे घर में किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं शायद समझते कि इर्द गिर्द में माहौल में वो चीज़ जिससे मैं अपना टेबल साफ़ कर रही हूँ, वो चीज़ जिससे मैं अपने सोफ़े की सफाई कर रही हूँ, वो चीज़ जो मैं खा रही हूँ ये सोच के कि ये एक हेल्दी ग़िज़ा है, ये एक अच्छी ग़िज़ा है, क्या इन तमाम चीज़ों में भी कोई ऐसी अशिया शामिल हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हमने बचपन में सुना था कि भाई दूध, मुझे याद है मेरी अम्मा हमेशा कहती थी कि दूध ज़रूर पीना है, दूध ज़रूर पीना है, आपकी ग़िज़ा को दूध भारी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी अब तहकीकात आती हैं। मैं टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग जो कि दूध भारी ग़िज़ा खाते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर, उन मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रोज़ हम इतनी चीज़ें देखते और पढ़ते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। स्पेशली जब ये डेयरी की बात होती है, एज अ मदर मैं परेशान हो जाती हूँ कि हम तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़, दूध, इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि अच्छी चीज़ है। क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है? एक रिसर्च के मुताबिक, एक नहीं बल्कि 2006 से लेके 2017 तक मुहक्किकीन ने 47 मुतालात की जांच पड़ताल की और उसमें ये देखा गया कि वो आदमी जो कि दूध भारी ग़िज़ा ले रहे थे उनमें 65% ज़्यादा देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा था। फिर घर में रोज़मर्रा की चीज़ें, बच्चों के साथ आप देखें, आप जल्दी में होते हैं तो आप दुकान से, सुपरमार्केट से वो पॉपकॉर्न्स उठा लेते हैं कि अच्छा चलो जब, और आप अपने दिल में ये सोचते हैं, मैंने अपनी बच्ची को जब भी पॉपकॉर्न दिया है तो ये सोचा है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा जो पैकेट वाले चिप्स हैं उनसे तो बेहतर है, उनसे तो ज़रा ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन फिर हमारे सामने ये बात आती है कि जो पॉपकॉर्न का जो वो थैले होते हैं, जो जिसके अंदर पॉपकॉर्न्स आते हैं, वो जो कागज़ का थैला सा होता है, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता है। और फिर ये भी कहीं पढ़ा कि अच्छा वो जो बटर का टेस्ट है, जो हमें लग रहा है कि मक्खन है इसके अंदर और सेहतमंद चीज़ है, वो जो बटर का टेस्ट है वो भी शायद जाली है, वो मक्खन का टेस्ट भी जाली है और उसमें भी ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कैंसर प्रोड्यूस होता है। माइक्रोवेव के बारे में आपने सुना होगा, जब माइक्रोवेव नए नए आए थे तब तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू थी, अब ज़रा कम हो गई है कि नहीं उसकी रेडिएशन से भी ऐसा होता है। फिर और कौन सा प्रोसेस्ड खाना आपके जहन में आता है? अगर आप टमाटर की बात करें, कैंड टोमेटोज़ के बारे में ये देखा गया कि कैंड टोमेटोज़, हालांकि टमाटर के अंदर अपनी जो ग़िज़ा है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत सेहतमंद रखने में काम आती है, लेकिन जब टोमेटोज़ कैंड होते हैं तो वो जिस लिक्विड के अंदर उनको डाला जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वो लिक्विड टमाटर की स्किन के अंदर तक चला जाता है और फिर कहा गया कि उसमें भी कोई ऐसे केमिकल्स हैं, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कैंसर हो सकता है। मतलब आप मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पे कि अच्छा ऐसी क्या चीज़ है जो मैं खाऊं, जो बच्चे को दूं, जो कि ठीक है, जिसके अंदर 100% अच्छी चीज़ें हैं। चिप्स की मैंने अभी तस्करा किया तो चिप्स में भी ये देखा गया कि पैकेट वाले चिप्स जो हैं उनमें ना सिर्फ सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि वो जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। और फिर ये पढ़ा कि कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं वो चीनी का लेवल बढ़ने से खून में वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो उनकी ग़िज़ा के तौर पे काम करता है। सफ़ेद आटा, बहुत सारे लोग अब ब्राउन आटे की तरफ आ गए, लेकिन सफ़ेद आटे में भी ये देखा गया कि जो केमिकल ब्लीचिंग होती है उस आटे की क्लोरीन गैस के साथ, वो बड़ी हार्मफुल है। ना सिर्फ वो हार्मफुल है, इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल से दिखाया गया कि कहीं ना कहीं कैंसर से कनेक्शन है। तो एक माँ जो घर में बैठी है जिसने अपने बच्चे की ग़िज़ा प्लान करनी है या अपने घर वालों की ग़िज़ा प्लान करनी है, मुझे लगता है कि आप जितना भी सोचते हैं कि अच्छा मैं घर में खाना पकाऊंगी, मैं बाहर का खाना नहीं खाने दूंगी, मैं खुद सफाई करूंगी, मैं किसी और से सफाई नहीं कराऊंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ग़िज़ा को साफ़ करने के लिए या अपने घर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए, या वो चीज़ें जिसके अंदर इस ग़िज़ा को पका रहे हैं,
ایک ماں کے لیے, ایک عورت کے لیے, یا جو بھی گھر چلا رہا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اب سمجھنا کہ اس میں سے کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آج اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ گفتگو کر سکیں, جان سکیں کہ جو باتیں میں کر رہی ہوں کیا ان میں سے کوئی تحقیق نے, سائنس نے پروو بھی کی ہیں, یا یہ سنی سنائی باتیں ہیں, کیا ہم ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. جتنے متس ہیں کوشش کریں گے ان کو بسٹ کر سکیں, جان سکیں کون سی غذا ٹھیک ہے, کون سی صفائی کی چیزیں ٹھیک ہے, کون سی برتن ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں کھانا پکانا چاہیے جس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا ہماری صحت پہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. کیپ واچنگ آسک اسما. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما, اور آج ہم جس سوال کے جواب کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, جو کھانے ہم کھا رہے ہیں, کیا ان میں اتنے آلریڈی وہ کیمیکلز نہیں ہیں جو کہ کینسر کاز کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میرے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عمران احمد نے, جو کہ سرطان یعنی کینسر کے ماہر ہیں, آنکولوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. میں نے بہت ساری باتیں بولیں جو آپ سن رہے تھے, کیا یہ باتیں درست تھیں؟ یہ جتنے کھانے میں نے بتائے, سفید آٹا یا یہ مائکرو ویو کا استعمال یا یہ پاپ کارن, کیا یہ اس میں صداقت ہے یا یہ سچی باتیں نہیں ہیں؟ نہیں, اس میں اصل میں ایک حد تک اس طرح سے صداقت ہے کہ اس کے بارے میں سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں اور ریسرچ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا جو ہے ہنٹ ملا ہے یا اشارہ ملا ہے کہ بھئی ان چیزوں سے کینسر ہونے کے خطرات ہیں. لیکن سائنٹیفکلی ابھی جو میجر اسٹڈیز جتنی ہوئی ہیں, یا اگر تمام اسٹڈیز کو کمبائن کر دیں, ان کو اگر انالائز کریں یا اس کا تجزیہ کریں, تو پروون نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ پروون نہیں ہے. تو اس طرح سے جیسے مثال کے طور پر ہم جیسے مائکرو ویو اوون کی بات کرتے ہیں, مائکرو ویو اوون میں یہ ہے کہ اس میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں, یہ تو فیکٹ ہے. لیکن اگر کھانے کو صحیح طریقے سے گرم کیا جائے اور جو اوون کمپنی کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے میں ریڈیشن ابزارب ہو جاتی ہے یا جذب ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس سے ریڈیشن ہو جاتی ہے, یعنی وہ جو کہتے ہیں ڈھک کے رکھیں, اسپیشل کورز بھی آتے ہیں. اگر صحیح سے احتیاط کیا جائے تو نہیں, اس میں کوئی بھی ایسا ابھی تک اسٹڈیز نے پروو نہیں کیا ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے مائکرو ویو اوون کے استعمال سے. صحیح. اور یہ جو باقی میں نے کہا سفید آٹا, یہ سفید آٹا تو ہمارے گھر گھر میں ہے. سفید آٹا بھی میں اس میں بلیچنگ ایجنٹ ہے اور کلورین گیس. ہاں, اس میں کیمیکلز ہیں, ظاہر بلیچ کیا جاتا ہے تو بلیچنگ ایجنٹ تھوڑا سا مائکرو لیول پہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی بہتر تو یہی ہے کہ ہول گرین یعنی کہ جو براؤن آٹا جس کو کہتے ہیں وہ کھایا جائے تو اچھا ہے, وہ اس کے پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے, ہاضمے کے لیے بھی. لیکن ابھی تک ایسی کوئی اسٹڈیز نے پروو نہیں کیا ہے کہ یہ سفید آٹا کھانے سے کینسر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو پروون ہے. اچھا سر, یہ جو ڈیری کے بارے میں اتنی گفتگو ہو رہی ہے, دودھ بھاری غذا کے بارے میں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی جو آپ نے اسٹڈی مینشن کی ہے یہ صحیح ہے. اس میں جو ہے کہ اس میں ہائی انسیڈنس آف پروسٹیٹ کینسر یا دیکھا گیا ہے جو لوگ ایسے مرد جو کہ دودھ کا روزانہ استعمال کرتے تھے ریگولر. لیکن اس میں جو ہے کنٹروورشل اسٹڈیز بھی موجود ہیں, ایسی اسٹڈیز بھی موجود ہیں جس میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو ابھی تک جو ہے جو ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے کہ دودھ کا استعمال بالکل باقاعدگی سے جاری رکھا جائے. اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے, نہیں, نہ مرد نہ عورت نہ بچے. دودھ جو ہے بہت ہیلدی غذا ہے, اس کو کنٹینیو رکھیں. اس میں ابھی تک کوئی بھی مضر صحت چیز نہیں دیکھی گئی. سائنس میں جو چیز جیسے میں نے کہا اشارہ ملتا ہے اس کو پھر بعد میں ریسرچ کیا جاتا ہے, انالائز کیا جاتا ہے, وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال دودھ کا استعمال بند نہیں کریں. اچھا, اور یہ تو غذا کی بات ہو گئی. غذا کے علاوہ ماحول میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں, صفائی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس کے اندر اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں, کیا اس کے حوالے سے ریسرچ کچھ بتاتی ہے ہمیں؟ ہاں, اب صفائی میں جو کیمیکلز یوز کی جاتے ہیں اس میں سے ہر کیمیکل جو ہے ایک سرٹین لیول پہ, ایک تھریش ہولڈ لیول پہ جو ہے خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی جتنے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں اگر وہ ان کو انہی کوانٹٹی میں یوز کیا جائے, ایک نارمل صفائی جس کو کہتے ہیں گھر کی صفائی, تو اس لیول پہ صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے سانس کے ذریعے کسی کو چلا جائے اور کینسر یا کوئی ایسی ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خطرے کی بات ہے. رائٹ. ایک اور سوال جو ہمارے پاس آیا تھا وہ پلاسٹک کے حوالے سے آیا تھا. آج کل زور بھی ہے اس گفتگو پہ الحمدللہ کہ پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال نہیں کرنا چاہیے.
پلاسٹک کے حوالے سے آیا تھا کہ پلاسٹک کی بوتلیں عموماً آپ ایک دفعہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے ہائے ضائع ہو جائے گی, تو چاہے وہ دھوپ میں گاڑی میں آپ کی پڑی رہے لیکن آپ پھر 2-4 دفعہ اس میں پانی بھر لیتے ہیں. کیا اس کا کوئی کنیکشن کینسر کے ساتھ نظر آیا ہے؟ ہاں, اب اس میں یہ کہ پلاسٹک کی بوٹل یا پلاسٹک میں ایسا ہے کہ ایک تو مائکرو پلاسٹک کے اوپر ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مائکرو پلاسٹک تو پانی کے اندر ہر جگہ موجود ہے, ٹیپ واٹر میں بھی ہے, چاہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں نہیں ہو, پانی میں موجود ہے, اس لیے کہ پلاسٹک ہم نے ہر جگہ پھینکا ہوا ہے. اور یہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہر جگہ یہی ہے کہ پلاسٹک کا یوز بہت ہے, وہ گاربیج کے ساتھ شامل ہو کے پانی کے سورسز میں جا رہا ہے. تو پلاسٹک تو ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے WHO نے ابھی تک سو فار کہ اس کی کوانٹٹی اتنی کم ہے کہ صحت کے لیے خطرہ نہیں ہے, لیکن مزید ریسرچ جو ابھی تک پانی میں جو آ چکا ہے. لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا اور پلاسٹک اسی طرح پانی میں, تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ خطرناک لیول پہ آ جائے. پر سر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سمندری جانوروں کے ان کے پیٹ سے پلاسٹک نکلا, تو وہ کیسے ہمارے لیے خطرناک, وہ تو خطرناک ہوا نا. ہاں, مطلب انوائرمنٹ کے لیے, ہاں انوائرمنٹ کے لیے تو ڈیفینیٹلی خطرناک ہے, سمجھے, لیکن ابھی تک اس کا کینسر سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں نکلا. ٹھیک, جب کینسر کے اوپر پڑھنا چاہیں آپ تو کارسینوجینک کا لفظ آتا ہے بار بار, یہ ذرا آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں, کارسینوجینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینسر پروڈیوسنگ, ٹھیک ہے نا, کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ جو ہے ایسوسیشن ہے کارسینوجینک سے. اب اس میں بہت سارے لیولز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مائلڈلی کارسینوجینک ہوتی ہے, یعنی کہ بہت چھوٹا سا رول ہوتا ہے کینسر پروڈیوس کرنے میں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اسٹرانگلی ہوتی ہیں, جیسے کہ ٹوبیکو وغیرہ ہو گئی, بہت اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہیں. لیکن جیسے فوڈ کے آئٹمز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت مائلڈلی ہوں یا نہیں ہوں, اس طرح. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہائی کوانٹٹی میں, زیادہ مقدار میں یہ کارسینوجینک کیمیکلز موجود ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے پاس بہت سارے سٹیٹمنٹس آئے ہوئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا وہ درست ہے یا وہ درست نہیں ہے. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. کیپ واچنگ آسک اسما. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما. آج ہم سرطان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہمارے ماحول میں جن سے بچنا چاہیے, کون سی ایسی چیزیں ہماری غذا میں جس سے بچنا چاہیے, جس سے بچ کے ہم اس بیماری سے ذرا دور رہ سکتے ہیں. سر, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت ہائی کوانٹٹی میں ہے یہ کارسینوجینک کیمیکلز بولیں گے. ہاں, اس کو کارسینوجینک کیمیکلز کہہ سکتے ہیں. کارسینوجینک کیمیکلز, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں زیادہ مقدار میں؟ اب کھانے پینے کی اشیاء کے ریفرنس سے جو زیادہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسڈ جو میٹ ہوتا ہے, یعنی جیسے برگر آپ کامن اس میں لے لیں, ہاٹ ڈاگ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی, یا جرکی وغیرہ کی جو میٹ ہوتی ہیں جس کو بہت جی ہاں بہت عرصے تک پریزرو کیا جاتا ہے, تو اس پریزرو کے دوران جو ہے اس میں جو ہے نا نائٹرائٹ کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, اور کھانے سے اس کا اسٹرانگ ایسوسیشن دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو معدے کا کینسر ہے یا آنتوں کا کینسر ہے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل جو یعنی آسان الفاظ میں وہ گوشت جو ہمیں ڈبوں میں, فریزر میں, دکانوں میں ملتا ہے, اس میں ذرا چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ابھی لیٹسٹ اسٹڈیز آئی ہیں کہ بہت ہی ہائی شوگر ڈرنکس جو ہیں یا 100% فروٹ جوس جو ہیں, اور ان کا ایسوسیشن دیکھا گیا ہے. 100% فروٹ جوس, 100% فروٹ جوس کے نام سے جو بوٹل جو آتی ہے ڈبے میں, لیکن اگر میں گھر میں جوس نکال رہی ہوں وہ 100% پیور جوس ہے, لیکن جو 100% فروٹ جوس کے نام سے جان نکال دی, میں نے کہا یہ بھی گیا نہیں, 100% فروٹ جوس کے نام سے آتا ہے, اس میں بیسیکلی شوگر اتنا ہوتا ہے, کیونکہ نیچرلی جب آپ 100% جوس نکالتی ہیں گھر میں نا, وہ کبھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا, لیکن اس کو آرٹیفیشیل میٹھا کرنے کے لیے اتنا شوگر ڈال دیتے ہیں کہ وہ 100% شوگر بن جاتا ہے بیسیکلی. تو وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, وہ ایک طرف, اور وہ بچے زیادہ تر پیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں باپ بھی خوش ہو کے دیتے ہیں کہ چلو جوس پی رہے ہیں. ہاں, ایک تو اس سے یہ ہے کہ موٹاپے کی طرف بچہ کا جسم جاتا ہے, اور موٹاپا جو ہے وہ پروون ہے کہ اس کا ایسوسیشن ہے کینسر کے ساتھ. سیورل کینسرز آر ایسوسیٹڈ وتھ اوبیسٹی. اس میں جیسے چھاتی کا کینسر ہو گیا, بریسٹ کینسر کا بھی ایسوسیشن ہے, اور دوسرے آنتوں کا کینسر ہے, اس کا ریلیشن شپ ہے موٹاپے کے ساتھ. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کھانے میں میرا خیال ہے کہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. باقی چیزیں جو ہے وہ پھر بھی اتنی اسٹرانگلی نہیں. سگریٹ نوشی کا بھی آپ نے کہا کہ اسٹرانگ لنک ہے کینسر کے ساتھ. بالکل, سگریٹ اسموکنگ تو نمبر 1 ہے کسی بھی, یعنی نہ صرف لنگ کینسر کے لیے بلکہ
ہیڈ اینڈ نیک یعنی ہمارے ماؤتھ کے لیے، اور ایون آپ کو حیرت ہوگی کہ پروسٹیٹ ایریا یا ہمارے مثانہ جو ہے وہ تو بہت دور ہے اسموکنگ کے ایریا سے، لیکن یہ سارے کینسرز جو ہیں پریسپیٹیٹ کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اسموکنگ سے۔ صحیح، ہمارے پاس بہت ساری اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جب کینسر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں نے، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ان میں سے کون سی سنی سنائی باتیں ہیں اور کون سی واقعی میں حقیقت ہے۔ ایک سب سے پہلے آیا کہ بھئی چینی کھانے سے، چینی کے زیادہ استعمال سے کینسر ہو جاتا ہے، درست ہے یا نہیں؟ نہیں ہے اس میں، ہاں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ چینی کھانے سے ہاں اگر کوئی موٹاپے کی طرف اگین جا رہا ہے کہ اتنا کھا رہا ہے جیسے شوگر ہے یا کولڈ ڈرنکس ہے یا وہ اتنی زیادہ آئس کریم کہ وزن بڑھتا جا رہا ہے تب تو ہے، لیکن ایک مناسب مقدار میں چائے کے لیے کھانے میں جو چینی استعمال ہوتی ہے اس سے کینسر وہ کہتے ہیں نا بلڈ سٹریم میں جب چینی جاتی ہے تو کینسر کا ٹیومر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے نشو و نما حاصل کرتا ہے، غلط ہے بات؟ یہ غلط ہے۔ موبائل فون سے کینسر بہت بڑھ رہے ہیں آج کل، درست یا نہیں؟ ہاں، موبائل فون کے بارے میں کافی اسٹڈیز ہوئی ہیں تقریباً، یعنی امریکہ میں بھی ہوئی ہیں، یورپ میں بھی کافی اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس کے مکسڈ ریزلٹس آئے ہیں۔ اصل میں ابھی تک پروون نہیں ہے، ٹو بی ویری شارٹ، ابھی تک پروون نہیں ہے کہ موبائل فون سے کینسر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ریکمینڈ یہ کیا گیا ہے، ایکسپرٹس ریکمنڈیشن یہ ہے کہ موبائل فون کا استعمال کم سے کم کیا جائے، خاص طور پر کانوں کے پاس جیسے ہر وقت نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ اگر کوئی کلپ وغیرہ یوز ہو جائے اس طرح سے، لیکن ابھی تک پروون نہیں ہے۔ ہاں لانگ ٹرم اس کے لیے وقت، بعض دفعہ سم اسٹڈیز کو جو ہے وہ بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے، ابھی تک یہ کینسر کے ساتھ پروو نہیں ہے۔ اگر میرے خاندان میں کسی کو کینسر ہے تو میں کینسر سے بچ نہیں سکتا، اور اگر میرے خاندان میں کسی کو کینسر نہیں ہے تو مجھے کبھی کینسر ہو نہیں سکتا۔ ہاں نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ کینسر جو 90% کینسر ہے وہ عموماً کسی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی لوگوں کی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو دور دور کسی کو بھی کینسر نہیں تھا مجھے ہو گیا، تو 90% پیشنٹ ایسے ہیں۔ البتہ 10% پیشنٹس ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں بھی والدہ کو یا بہن کو یا آنٹی کو یا انکل کو کینسر تھا ریلیونٹ۔ اگر بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ بریسٹ کینسر جو ڈیولپ ہوتا ہے جب تک وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، چاہے آپ جتنا بھی ویجیلنٹ ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو جیسے ڈیولپ ورلڈ میں اور ہمارے اپنے پاکستان میں بھی کینسر ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے اچھے خاصے لوگوں کا، اور جب ارلی سٹیج میں ہو جاتا ہے، جب وہ لوکلائزڈ ہوتا ہے چھاتی میں اور بریسٹ میں، تو اس کی سرجری ہوتی ہے کیموتھراپی ریڈیشن کے بعد 70-80% چانس ہوتا ہے کہ وہ کیور ہو جائے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، یہ وہ تمام باتیں تھیں جو آپ نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ آپ کے تھرو پتہ چلے کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ آپ نے تو بہت سارا امید دے دی ہے، آپ نے تو کہا اچھا یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا، میں تو بڑی ڈری ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، میرا باٹم لائن میسج یہ ہے کہ کینسر سے ہر وقت اس طرح ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، اور خوراک میں جیسے میں نے کہا ریڈ پروسیس میٹ ہے یا ایکسیسو شوگر ہے وہ ٹھیک ہے، احتیاط کریں، وزن کو درمیانہ رکھیں کیونکہ وہ نہ صرف کینسر بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ایک دو چیزوں سے دور رہیں، جس میں موٹاپا سب سے پہلے آپ نے کہا، سگریٹ نوشی، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے زیادہ دور رہیں تو اس کا موسٹ لائکلی کہ پھر انشاءاللہ کینسر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے۔ کیپ واچنگ آسک اسما۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما، اور آج ہم سرطان یعنی کینسر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم نے بہت بڑا بنا لیا، جن سے واقعی اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کون سی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں لیکن شاید دراصل سرطان کے حوالے سے وہ ذرا زیادہ بڑی چیزیں ہیں۔ اس وقت ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عابد حسنین نے، جو کہ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کراچی یونیورسٹی میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کینسر کے حوالے سے کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روز ہمارے گھروں میں غذا کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، پر ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم نہیں جانتے کہ ان کا کینسر سے کوئی کنیکشن ہے۔ جی ضرور، چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کے گھروں میں ایک پریکٹس بن گئی ہے، اور وہ پریکٹس جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جلی ہوئی روٹی، جلے ہوئے چپس اور فرینچ فرائز، اس قسم کی چیزیں ہم بعض اوقات
کھا لیتے ہیں. سر میں ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے کوکنگ کی بات کی. یہ جو کوکنگ یوٹینسلز جب سے نان اسٹک آئے مجھے لگا کہ زندگی میں ایک سکون آ گیا کیونکہ کھانا جلتا نہیں ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ جو نان اسٹک فرائی پین ہے, نان اسٹک دیچکی ہیں جس میں ہم بہت سکون سے کھانا پکا رہے ہیں, اس کا بھی کوئی کنیکشن ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک اس کو ہونا یہ چاہیے کہ یہ مٹیریل جو ہے انرٹ ہونا چاہیے, یعنی وہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سستے قسم کے جو آ رہے ہیں اس قسم کے نان اسٹک, وہ تھوڑے دن استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں ان کی سرفیس آپ کو کھردری نظر آئے گی, اس میں کہیں کہیں کریکس ہوں گے, اور وہ کریکس جو ہوتے ہیں اس سے وہ چیز جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ خود بھی غذا میں شامل ہو سکتی ہے. تو لہذا کوئی بھی سنتھیٹک چیز جب باڈی میں جائے گی تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نقصان تو چھوڑے گی. اچھا میں سوچوں آپ نے پلاسٹک کے برتنوں کی بات کی, اور عموماً گھروں میں آپ یہ ہم مہمانوں کے لیے تو کچھ برتن رکھ لیتے ہیں شیشے یا چینی کے, لیکن سب سے زیادہ پلاسٹک کا برتن ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اس کے ہاتھ سے گرے گا, ٹوٹے گا نہیں, خراب نہیں ہوگا, لیکن یہ تو ہم شروع سے ہی اس کی اور اس میں گرم کھانا بھی ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. یعنی شروع سے بچے کو اگر ہم نے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا ڈال کے ہم دے رہے ہیں تو یہ تو کافی غلط بات ہو گئی. جی اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو اور خطرناک بات جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے, آپ نے پولی اسٹائرین کے کپس اور پولی اسٹائرین کی ٹریز دیکھی ہوں گی جس میں گرما گرم بریانی لے کے آتے ہیں. سر پولی اسٹائرین ذرا ڈیفائن کریں گے کہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو تھرموفورم کہتے ہیں. سفید رنگ کا جو ہوتا ہے, سفید رنگ کا تھرموفورم, بالکل کپس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ٹریز بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ چائے کافی آپ کو بڑے اسٹائروفورم یا اسی میں ملتی ہے. جی آپ اس کو سرچ کر سکتی ہیں کہ دنیا بھر میں اس پہ پابندی لگ چکی ہے, اور اس کو نہ کولڈ چیزوں کے لیے نہ ہاٹ چیزوں کے لیے یہ ریسرچز ہوئی ہے, جو دونوں چیزیں اگر اس میں ڈالی جائیں گی, ایسا نہیں ہے کہ صرف گرم چیز کے لیے نقصان دہ, یہ ٹھنڈی چیز کے لیے بھی نقصان دہ. تو لہذا وہ پولی اسٹائرین کے جو بے تحاشا بے دریغ استعمال ہے ہمارے معاشرے میں, اور پلاسٹک سے بہتر سمجھا جاتا ہے. سر میں نے تو جب بھی دیکھا ہے تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ اچھا چلو اچھا ہے پلاسٹک کے برتن سے تو بہتر میں دے رہا ہے, تو یعنی کہ نہیں آپ دیکھیے اسما, آپ کسی بھی برانڈڈ اس میں جائیں, اگر کسی فوڈ چینز کے اندر ریسٹورینٹ میں جائیں آپ کو وہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ان کو اپنا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے. ان کے جو کپس اور گلاسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پولی اسٹائرین کے یا تھرموفارم کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ لہذا یہ چیز جو معاشرے میں جب سے داخل ہوئی ہے اور اس کی کنوینئنس نے ہمیں جکڑ لیا ہے, تو اس کے خلاف جتنی آپ کیمپین چلا سکتے ہیں آپ لوگ چلائیں, کیونکہ یہ بالکل پروون ہے. آپ میری بات پہ نہ یقین کریں تو آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر تمام دنیا میں پابندی لگ چکی ہے, اور یہ ہمارے ہاں بے تحاشا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جب یہ تمام چیزیں آئیں, چاہے وہ پلاسٹک تھا یا وہ اسٹائروفورم تھا, تو لگا کہ زندگی آسان ہو گئی ہے, اور ہم سب نے جلدی جلدی ان کو اپنایا کہ بھائی بہت آسانی آ گئی ہے زندگی میں. لیکن شاید یہ آسانی ہمیں آگے جا کے بڑی مہنگی پڑنے والی ہے. شاید وہ تمام پیسے جو آج ہم بچا رہے ہیں وہ کل کو کیا فائدہ. آج میں نے پلاسٹک کی چیزیں لی ہیں, یا جو بھی مزید ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہم نے سستا سوچ کے لیا, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے اگر اس سستی چیز سے کل کو میں نے بیمار ہونا ہے اور اپنی صحت یابی پہ پھر ڈبل پیسے خرچ کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ہم اپنے صحت کا خیال تب کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کا خیال تب کرنا چاہیے جب صحت ہمارے پاس ہے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ آسک اسما. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سرطان یعنی کہ کینسر کے حوالے سے. کون سی ایسی چیزیں ہیں, غذا میں کن چیزوں کا خیال رکھیں, کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم زیادہ تر بہت دفعہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں جب ہم اپنے بچاؤ کی بات کریں. اب تک ہم بچاؤ کی بات کر رہے تھے, لیکن اب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ مریض جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں, جو کہ کینسر پیشنٹس ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں دوائی کے علاوہ.
मेडिसिन के अलावा कहते हैं ना कि जिस्म को ठीक होने के लिए कंप्लीट हीलिंग चाहिए होती है, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन वो हीलिंग में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है नाजिश चागला, जो कि इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्थ कोच हैं। और इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट वाला जो एस्पेक्ट है उसका बड़ा रोल है अगर हम बात करें कि कैंसर से किस तरीके से लड़ा जाए, ग़िज़ा के हवाले से, इंटीग्रेटिव हेल्थ के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो कैंसर के मरीज़ हैं, जिस तरीके से अभी मैंने कहा, वो किस तरीके से इस जंग को जीत सकते हैं अपनी ग़िज़ा का ख्याल करके, या वो उन चीज़ों का ख्याल करके जो दवा के अलावा हैं? सही। आई थिंक सबसे जो एक ऑब्वियस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन होता है, इंटरनल मेडिसिन भी होती हैं। एक चीज़ जो कीमोथेरेपी के बारे में समझने वाली है कि वो सेल्स को किल ऑफ करती है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, मगर वो ऐसी थेरेपी नहीं होती जो अच्छे सेहतमंद सेल्स को भी नहीं किल करती, वो हर तरह के सेल्स को किल कर देती है। तो बॉडी का अपने आप को रीजनरेट करने का एक तरीका खुद होता है। आवर बॉडी फाइट्स टू सर्वाइव। हम एवोल्यूशन भी यही है कि हम किस तरह से हमने थ्राइव किया, हम हेल्दी, बीमार पड़ के फ्लू होके वापस हम रिकवर करते हैं, राइट? क्योंकि जिस्म के अंदर वो एबिलिटी है, बिल्कुल एक ताकत होती है कि वो अपने आप को वापस एक नॉर्मल स्टेट में लाए। तो उसको हमें सपोर्ट करना है इस चीज़ में। तो सबसे पहली ये चीज़ होती है कि कीमोथेरेपी या कोई भी ओरल आप मेडिकेशन ले रहे हो वो आपके खून के दौरान में होती है, उसको आप रिमूव कैसे करें? तो बॉडी का जो एक मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन होता है वो आपका लिवर होता है। लिवर को आपको सपोर्ट करना होता है। लिवर को सपोर्ट करने के लिए आप खाएं लाल सब्जियां जैसे बीटरूट, जैसे ABC जूस बहुत पॉपुलर है, आप जहाँ जाते हैं ABC जूस होता है, यानी कि सेब, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, बिल्कुल गाजर, बिल्कुल ये जूस आप पी सकते हैं। फिर सारे डार्क ग्रीन कलर की पत्ते, तो आप समझें सलाद का पत्ता, पालक, हरा धनिया, पुदीना, आपकी जो ग्रीन अनियन होती है वो भी इस कैटेगरी में आती है, मगर अक्सर हम उसका पत्ता निकाल देते हैं। उसका पत्ता बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर में भी अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हरा ही खाते हैं, बिल्कुल उसका हरा पत्ता। और केल में भी हर किसी की एक्सेस नहीं है, बट डार्क ग्रीन आप कलर ढूंढें, जैसे चुकंदर का अपना वो होता है, पत्ता होता है, वो आप खा सकते हैं। साग होता है डार्क ग्रीन। तो ये जितना आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ये आपके लिवर को सपोर्ट करता है। और ग़िज़ा के अलावा, सो ग़िज़ा में आपने बताया कि ये वाली सब्जियां और इनको डाइट में शामिल और नेचुरल सब्जी फल ही होते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा अपने डिटॉक्सिफिकेशन पाथवेज को सपोर्ट कर सकते हैं। ग़िज़ा के अलावा अगर बात करें, कितना रोल है मेडिटेशन का या नींद का हमारी हीलिंग में? बिल्कुल। अब मज़े की बात यह है कि जो ये फूड्स और ये प्रैक्टिसेस कैंसर को के क्योर को सपोर्ट करती हैं, वो प्रिवेंशन भी उतना ही करती हैं। सही। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन टू गेट द मेडिकेशन आउट, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी ये सारी यही खाने की चीज़ें होती हैं। इन द सेम वे आपकी बॉडी का अभी हमने बात की कि अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है बॉडी, तो बॉडी रिस्टोर करती है इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हम सोते हैं, जब हम कम से कम 8 घंटे अपनी नींद पूरी करते हैं। बहुत सारे लोगों का बिलीफ है कि वो 5 घंटे अगर सो के उठ के फ्रेश रहते हैं तो इसका मतलब है कि उनको सिर्फ 5 घंटे की ज़रूरत है। या अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि भाई रात भर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ किसी की भी मजबूरी होती है, मगर ये लाइफस्टाइल्स कैंसर के लिए कंड्यूसिव होते हैं, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव होते हैं। तो एक तो है स्लीप, क्योंकि आपकी ब्रेन भी जो है, और आप कह रही हैं कि स्टैंडर्ड 8 घंटे सोना चाहिए, नथिंग लेस। ओके, नथिंग लेस। सही। और ये एक बिलीफ भी है ना कि अच्छा आज मैं सिर्फ 6 घंटे सोई हूँ तो मैं आफ्टरनून में एक नैप लेके पूरा कर लूंगी। देयर इज नो सच थिंग एज कैचिंग अप ऑन योर स्लीप। अच्छा, आप कह रहे हैं एक ही स्ट्रेच में 8 घंटे सोना है। अगर आप रात को सो रहे हैं तो एक ही स्ट्रेच में 8 घंटे। अगर आपने आज 5 घंटे अपनी नींद ले ली और अगर आपने कल 12 घंटे कर ली और आपने कहा मेरा हिसाब बराबर, इट डजंट वर्क दैट वे। आप एक खाना छोड़ दें और आप कहें कि मैं तीसरे खाने में ज़्यादा खा लूँ, बिल्कुल, या जो भी खा लूँ तीसरे खाने में, राइट? सही। सो नींद का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। और मेडिटेशन का एक ये रोल होता है कि
ہمارا بیک گراؤنڈ میں ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے باڈی کا جو جس سے ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے, لنگس بریتھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ہم کانشیسلی نہیں کر رہے, رائٹ, دس از آل ہیپننگ. بالکل صحیح ہے, ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی. میرے لیے ایفرٹ شاید ٹیبل کو ٹچ کرنا ہے, مگر سانس لینا از ایفرٹ لیس. اس سسٹم کو ہمیں اجاگر کرنا ہے, اور جو یہ کانشیس اسٹیٹ ہے اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, اگین ریپیئر کی ایک اسٹیٹ میں لانے کے لیے. جو انگزائٹی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, ان چیزوں سے بھی یہ دس از اے لائف اسٹائل دیٹس کنڈیوسو ٹو کینسر. ہائی اسٹریس. آپ ہمیشہ دیکھیں گے جو کلچرز جن میں میڈیٹیشن اور یوگا جو پریکٹسز کامن ہیں, یہاں پہ کینسر کے اکرنسز بہت کم ہیں باقی دنیا کے مقابلے میں. جیسے آپ ویسٹ جاتے ہیں, جیسے لائف اسٹائل آپ کا ہیکٹک ہوتا جاتا ہے, اتنی ہی زیادہ اکرنس ہوتی ہے ان ڈیزیزز کی. تو میڈیٹیشن یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو بریدنگ سکھاتا ہے, اس کا فاؤنڈیشن بریدنگ ہوتی ہے. یوگا کی فاؤنڈیشن بریدنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو پورا آپ کی باڈی اس آکسیجن کو ایبزارب کرتی ہے, اور آپ کا جو پیراسمپتھیٹک جو ایک بیک گراؤنڈ سسٹم ہے وہ نرش ہوتا ہے اس چیز سے, اور وہ آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے. تو دن ایوری سنگل ڈے کہ کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہوں, پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں, ٹریفک میں پھنس گئے, دیر ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, 3 گہری سانسیں لیں, پیٹ پھولے, آپ کا سینہ پھول جائے, اچھی طرح سے ایک ڈیپ بریتھ لیں, اور وہ آپ کا پورا نروس سسٹم کام ہو جائے گا. بریلینٹ, تھینک یو سو مچ نازش, بہت بہت شکریہ. بہت ساری کانورزیشن ہم نے کی, ہم نے کانورزیشن کی غذا کے حوالے سے, ہم نے گفتگو کی نہ صرف کھانے کے حوالے سے بلکہ کن چیزوں میں اس کھانے کو پکایا جائے, ہم نے گفتگو کی کن چیزوں سے صفائیاں کی جائیں. لیکن آئی تھنک اگر آپ پورے پروگرام میں یہ دیکھ کے یہ سمجھنا چاہیں کہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں ہم اس بیماری سے, تو اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں, جس میں یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ٹوبیکو یعنی سگریٹ نوشی سے جتنا دوری اختیار کر سکیں اتنا اچھا ہے. سگریٹ نوشی سے دوری اختیار کرنے میں نہ صرف وہ سگریٹ ہے جو آپ خود پی رہے ہیں, بلکہ آپ کے ماحول میں اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کے بھی بہت برے وہ بھی بہت برے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی, اپنے وزن کو چیک میں رکھیں. وزن کو چیک میں رکھنے کے لیے ظاہر غذا بھی اچھی کھانی پڑے گی, ظاہر تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی. تیسری بات جو کہ نازش نے اس وقت کی کہ نیند کا بہت بڑا کردار ہے. آئی تھنک یہ وہ بات ہے جس کو ہم بہت اہمیت نہیں دیتے. غذا کے بارے میں پھر بھی سوچ لیتے ہیں, وزن کے بارے میں پھر بھی سوچ لیتے ہیں, لیکن نیند تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. سو نیند کے بارے میں کانشیس ہونا ہے, اور جہاں بھی ہیں اپنی زندگی کو, کیونکہ ہم اتنے ہائی سٹریس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, اتنے سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اتنا سارا سٹریس ہے, مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان مسائل میں اضافہ ہو ہماری بیماری کی صورت میں. اس لیے جہاں بھی رہ رہے ہیں کوشش کریں کہ دن میں کچھ لمحات نکال کے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر سکیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آئی ہوپ دس پروگرام ہیز بین ہیلپ فل فار یو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.